नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। GHQ को एक हंगामी नोयत का फैसला क्यों करना पड़ा, इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ पर क्या क़यामत टूट पड़ी, एक ताकतवर शख्सियत ने शहबाज शरीफ को शटअप कॉल क्यों दी, इसी फैसले के बाद इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में जाने का ऐलान क्यों किया, जनाब बाजवा के एक पुरस्कार फ्रंटमैन के मुतल्लिक क्या अजीबो गरीब किस्म की खबर आई है, लंदन से एक तहलका खेज वीडियो कैसे लीक हुई, मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर 9 मिनट तक क्या अजीबो गरीब तमाशा हुआ, मरियम नवाज के लिए अचानक क्या तबाहकुन खबर आ गई है और हमजा शहबाज इस वक्त कहाँ रोपोश हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन और एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम नोयत की खबर है कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन चैनल्स ने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी हसास खबर है कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उन प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर्स ने इसी एक खबर को और इसकी हसासियत को बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब जनाब बाजवा के एक मिस्टीरियस फ्रंटमैन, एक पुरस्कार नोयत के फ्रंटमैन के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी खबर है और एक ताज़ा तरीन खबर है। जनाब बाजवा के इस फ्रंटमैन का नाम आपको बताते हैं और इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। अब जनाब बाजवा का ये जो फ्रंटमैन है ये अब से चंद हफ्ते पहले तक, यानी ज़्यादा दूर की बात नहीं, अब से चंद हफ्ते पहले तक ये मियां नवाज शरीफ के एक बड़ी ख़ास वजह से बहुत करीब था और इसी फ्रंटमैन की जनाब बाजवा के ससुर के साथ बड़ी कुर्बत थी। यानी जनाब बाजवा के ससुर जो खुद एक रिटायर्ड जनरल हैं और उनके मुतल्लिक ये तासुर है कि उनके बड़े मौसर आप कह सकते हैं कि सियासी राब्ते भी हैं। तो जनाब बाजवा के ससुर के साथ इस फ्रंटमैन की बहुत आप कह लें कि कुर्बत थी और तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि जनाब बाजवा के इसी फ्रंटमैन ने जनाब बाजवा के ससुर के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल किया और फिर इन्हीं ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए PTI की हुकूमत गिराई एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत। अब जनाब बाजवा के इसी फ्रंटमैन ने शहबाज शरीफ को भी जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक हंगामी नोयत का पैगाम पहुंचाया और इस पैगाम में शहबाज शरीफ से ये कहा गया कि अगर आपने जनाब बाजवा का एक मुतालबा ना माना तो फिर आपकी हुकूमत उलट सकती है। और असल में जनाब बाजवा के इस फ्रंटमैन ने ये पैगाम पहुंचाया शहबाज शरीफ को कि अगर जनाब बाजवा को 6 माह की मजीद एक्सटेंशन ना दी गई तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। अब जनाब बाजवा का ये जो फ्रंटमैन है ये शहबाज शरीफ के भी बहुत करीब है। आप इसे अक्सर शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द भी देखते होंगे और यही फ्रंटमैन फिर जनाब बाजवा के जो ससुर हैं जो एक रिटायर्ड जनरल हैं उनके भी इंतहाई करीब है। और अब दोनों जानिब से ये एतराफ़ भी किया गया है कि दोनों के दरमियान इंतहाई कुर्बत है। लेकिन अब इसी फ्रंटमैन के मुतल्लिक एक तबाहकुन खबर आई है, एक बड़ी हसास नोयत की वीडियो भी सामने आई है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब जनाब बाजवा की दुबई से एक वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जनाब बाजवा बड़े बेजार, शर्मसार और तन्हा से खड़े हैं। जनाब बाजवा को एक सिग्नल पर और एक चौराहे पर खड़े हुए देखा जा सकता है और ऐसा लगता है कि कोई उन्हें बॉदर नहीं कर रहा, कोई उन्हें लिफ्ट नहीं करा रहा कि ये वही जनाब बाजवा हैं जो आज से सिर्फ 5 हफ्ते पहले तक पाकिस्तान की ताकतवर फौज के आर्मी चीफ रहे।
اب اسی پوری سچویشن میں جناب باجوہ کے فرنٹ مین کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب لندن سے ایک تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو لیک ہو گئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس ویڈیو کو جان بوجھ کر آن پرپز لیک کیا گیا۔ اب یہ ویڈیو میاں نواز شریف کی رہائش گاہ سے سامنے آئی ہے، اور میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر ایک بڑا الگ قسم کا انوکھا اور عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا۔ اسی وجہ سے اب یہ ویڈیو وائرل ہے اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بہت تیزی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اب اس ویڈیو کے کچھ مناظر آن کیمرہ ہیں جو کہ ٹی وی کیمروں کے ذریعے ریکارڈ ہوئے، لیکن کچھ مناظر ایسے ہیں جو کہ آف کیمرہ ہیں۔ ان مناظر کو موبائل کیمروں کے ذریعے کیپچر کیا گیا، اور موبائل کیمروں سے کیے گئے یہ جو مناظر ہیں یہ زیادہ دلچسپ ہیں، زیادہ انوکھے ہیں۔ اب اس ویڈیو اور اس خبر کے دو اہم ترین نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جناب باجوہ کے اس فرنٹ مین کے متعلق تحقیقات کروائیں، یعنی جس فرنٹ مین کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، اسی فرنٹ مین کے متعلق میاں نواز شریف نے تحقیقات کروائیں، اور جناب باجوہ کا یہ فرنٹ مین چونکہ شہباز شریف کے بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے، میاں نواز شریف کے خلاف ایک دو اس نے سٹیٹمنٹس بھی دیے تھے، اس لیے نواز شریف نے براہ راست اس کے خلاف تحقیقات کروائیں اور اس سے جڑی تحقیقات کروائیں۔ اس کے بعد نواز شریف نے ایک اور نام نہاد طاقتور شخصیت کے متعلق بھی تحقیقات کروائیں، اور یہ جو تحقیقات کا عمل تھا یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب عمران خان صاحب نے پنجاب میں تیسری مرتبہ نون لیگ کو عبرتناک شکست دی، یعنی 2 مرتبہ ضمنی الیکشن میں کلین سویپ کر لیا، لاہور کی 4 میں سے 3 نشستیں جیت لیں، اور نون لیگ کا جو اپنا نام نہاد قلعہ تھا، اسی قلعے میں نون لیگ کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اب نواز شریف نے جب تحقیقات کروائیں تو وہ اس بات پر برہم تھے کہ آخر عمران خان صاحب نے ہمیں پنجاب اسمبلی میں بھی تیسری مرتبہ کیسے شکست دی۔ عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لینے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں انہوں نے اسمبلی بھی توڑ دی۔ اب پارٹی کے اندر جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس عبرتناک شکست کی ایک بڑی وجہ جناب باجوہ کا یہ فرنٹ مین بھی ہے، اور اس کے اوپر ساری ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اب جناب باجوہ کے یہ جو فرنٹ مین ہے، جن کی جناب باجوہ کے سسر کے ساتھ بڑی قرابت داری ہے، یعنی ملک احمد، ایک تو پنجاب میں پارٹی کی ناکامی کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا گیا، اسی طرح پارٹی قیادت نے پنجاب میں پی ٹی آئی کے ہاتھوں نون لیگ کی عبرتناک شکست کی ذمہ داری رانا ثناء اللہ اور عطاء اللہ تارڑ پہ بھی ڈالی، جن کا نام فواد چودھری نے اب چنو منو رکھ دیا ہے۔ اب چونکہ جناب باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک احمد، جن کے جناب باجوہ کے سسر کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، تو وہ اب پارٹی کے اندر اتنے اہم نہیں رہے، پارٹی کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یوز لیس ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اب پارٹی کے اندر ان کی بڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو رہی ہے، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے رانا ثناء اللہ نے اور عطاء اللہ تارڑ نے میاں نواز شریف کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کے 8-10 لوگ خرید رکھے ہیں، لیکن آخری وقت میں یہ کیا ہوا کہ کاف لیگ یعنی چودھری پرویز لائی اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک طاقتور پیغام رساں، جس کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ہے، اور طاقتور حلقوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری مراد راولپنڈی شہر میں جو طاقتور حلقے ہیں، جی ایچ کیو سے جڑے حلقے ہیں، ان کا جو ایک پیغام رساں ہے یہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچا، اور عمران خان صاحب کے سامنے 2 نئے آپشن ان کے ٹیبل پر رکھے گئے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان دونوں آپشنز کو ریویو کیا، خان صاحب نے ان دونوں آپشنز کا جائزہ لیا، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے 2 ایسے سرپرائز دے دیے جس پر شہباز شریف کے ہوش اڑ گئے۔ اب ان میں سے پہلے سرپرائز میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں، نگران سیٹ اپ کے لیے
ہم قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اسمبلی میں نہ گئے تو پھر شہباز شریف اور راجہ ریاض یہ ملی بھگت سے نگران سیٹ اپ بنا لیں گے، یعنی اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم لے آئیں گے اور پھر اس نگران وزیر اعظم سے دھاندلی کروائیں گے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ قومی اسمبلی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ان کا پلان مکمل ہے، بلکہ نون لیگ کے 4-5 MNAs بھی اس وقت تحریک انصاف کی قیادت سے رابطے میں ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ پہلے ہم ان کا ٹیسٹ کریں گے، پھر ہم ان کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جناب باجوہ کے متعلق ایک نیا انکشاف کر دیا، ایک ایسا نیا واقعہ سنا دیا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ کئی چینلز نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس 40 سیکنڈ کے کلپ میں کیا ایک بڑا حیران کن واقعہ جناب باجوہ کے متعلق اور آرمی چیف کے متعلق سنایا۔ اب خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ باجوہ ڈاکٹرائن میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی، اور اس کے بعد خان صاحب نے پھر الیکشن کی تاریخ کے متعلق سب سے بڑا اعلان کر دیا، سب سے بڑا انکشاف کر دیا کہ قومی اسمبلی کا الیکشن کس تاریخ کو ہوگا۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اسی سال مارچ اپریل میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہو جائے گا، اور رن آف الیکشن ہوا تو پھر ہم موقع کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف کو اب پہلی مرتبہ ایک بڑی شٹ اپ کال بھی ملی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کو رسوائی کا اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب PTI نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کاف لیگ کی مشاورت سے 3 نام تجویز کیے۔ اگرچہ ان کی اناؤنسمنٹ چودھری پرویز الہی نے کی، لیکن حتمی طور پر یہ نام عمران خان صاحب نے فائنل کیے تھے۔ لیکن دوسری جانب نون لیگ کی جانب سے ناصر کھوسہ کا نام تجویز کیا گیا، لیکن ناصر کھوسہ جو ہیں انہوں نے نون لیگ کا امیدوار بننے سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کی جانب سے وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہیں بنوں گا، اور نون لیگ کو اب اس پر بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک مسٹیریس کریکٹر کو اچانک لانچ کر دیا گیا۔ اس کردار کو آج کے دن میں لانچ کیا گیا، اور یہ ایک ایسا کردار ہے جس کا پہلے ایک بڑا مسٹیریس قسم کا مراسلہ بھی سامنے آیا تھا۔ اب اس کردار کو اس وقت لانچ کیا گیا جب کاف لیگ اور پرویز الہی نے یہ کہا کہ ہم اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کریں گے۔ کاف لیگ کے تحریک انصاف میں ضم ہونے کی خبر آئی، یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی، لیکن اس کے بعد ایک ایسا کردار سامنے آیا جس کے گھر سے ڈالرز کی بوریاں بھی برآمد ہوئیں، اور پھر اسی کردار نے عمران خان صاحب کی پیٹھ پر وار بھی کیا، اور اب اسی کردار کو دوبارہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ اب ایک طرف پرویز الہی نے یہ اعلان کیا کہ کاف لیگ کو ہم PTI میں ضم کریں گے، اور دوسری جانب کاف لیگ کے نام نہاد صدر چودھری شجاعت حسین کو لانچ کر دیا گیا، انہیں ایکٹیو کر دیا گیا، اور انہوں نے پرویز الہی کو ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا، یعنی پنجاب میں اور وفاق میں جتنی پارلیمانی قوت ہے وہ تو پرویز الہی کے پاس ہے، لیکن شو کاز نوٹس یہاں پر چودھری شجاعت حسین جاری کر رہے ہیں۔ اور اب اندر کی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی کاف لیگ اور چودھری پرویز الہی کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آج کے دن میں ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی نے، جو کہ ملکوں کی اکانومی کی ریٹنگ طے کرتی ہے، اس ایجنسی نے پاکستان کی معیشت کی ریٹنگ کو
منفی سے بھی نچلے درجے میں جا کر پھینک دیا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے، اور پھر عالمی بینک کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے اب صرف 2% رہے گا۔ یعنی عمران خان صاحب نے جب حکومت چھوڑی، جب ان کی حکومت گرائی گئی تو اس وقت گروتھ ریٹ 5.97% یعنی 6% کے قریب تھا، لیکن اب عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ صرف 2% رہے گا۔ یہاں تک پہنچا دیا اس امپورٹڈ حکومت نے ملک کو صرف 9 مہینوں میں۔ اب اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور جی ایچ کیو کے حوالے سے بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی اطلاع آئی ہے۔ یہ اطلاع شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اب جی ایچ کیو سے اس قسم کی وائبز آ رہی ہیں کہ جی ایچ کیو موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں سے سخت نالاں ہے۔ اسحاق ڈار کی پالیسیوں کے اوپر بھی سخت عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے، اور اسی پوری صورتحال میں اب کچھ حلقوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ ممکنہ طور پر طاقتور حلقوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں موجود جو عمران خان صاحب کے خیر خواہ ہیں، انہوں نے ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ وہ واپس قومی اسمبلی میں جائیں تاکہ شہباز شریف اور راجہ ریاض ملی بھگت سے نگران وزیراعظم کا انتخاب نہ کر سکیں اور اگلے الیکشن میں دھاندلی نہ کر سکیں۔ دوسری جانب خان صاحب نے اب یہ عندیہ بھی دیا ہے کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس دوران نیوٹرل رہی تو پھر شہباز شریف کی حکومت الٹ جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔